अस्सलाम वालेकुम। खत का मतन पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया। 4 वजीर वफाकी काबीना के इजलास में रो पड़े, आंसू निकल आए कि ऐसी धमकी पाकिस्तान को दी गई, पाकिस्तान के वजीर आज़म को दी गई। अब वो ख़त का मतन कहाँ कहाँ दिखाया, बताया, डिस्कस किया जाएगा। एक मामला ये है, आखिरी बॉल इमरान खान की क्या है, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो क्या है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आखिर अपोजिशन का साथ क्यों दिया, और क्या वाकई जरदारी साहब जो हैं वो सब पर भारी हैं, वो इमरान खान पर भी भारी हैं, और क्या इस्टेब्लिशमेंट खामोश रहेगी, क्या इस्टेब्लिशमेंट में खामोशी रहेगी, फ़ौज कुछ नहीं करेगी, फ़ौज वाकई न्यूट्रल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे भारी किया है। अब जो आदाद हैं उसके तहत तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान अदम एतमाद की तहरीक जो आएगी उसमें रुकावट नहीं डाल सकते। ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म आदात के हिसाब से अब इत्तेहादियों के अपोजिशन से मिलने के बाद, ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मुल्क के मिलने के बाद वज़ीर आज़म नहीं रहे, और नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर किसी मुल्क में भी ये सूरत हाल हो तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देते हैं। यहाँ मामला डिफरेंट है। क्या सज़ा इमरान खान को दी गई है, दी जा रही है, या इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये सज़ा दी गई है जो उन्होंने नैरेटिव किया, जो उन्होंने तय किया कि हम रूस के साथ रहेंगे, रूस के साथ जाएंगे, चाइना के साथ कनेक्ट रहेंगे, सी पैक को इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से आगे लेकर जाएंगे, इस्लामोफोबिया के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हो रही थी दुनिया को समझाने में, और जो नैरेटिव उन्होंने उठाया था, और मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान लीडरशिप का रोल प्ले करेगा और पाकिस्तानी कौम को खुददारी की तरफ लेकर जाएंगे, जो इमरान खान साहब का नैरेटिव रहा पूरी पॉलिसी में। और सबसे बढ़कर कि कानून में ऐसी तरमीम होंगी, 713 तरमीम की जाएंगी अदालती निज़ाम के अंदर, 90 दिन के अंदर केस का निपटाना होगा जज साहब ने, और नहीं निपटाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छोटी छोटी बहुत सारी और इस्लाहात की बात की कि वीडियो बयान जो है वो रिकॉर्ड पर लाया जा सकेगा, व्हाट्सएप की, ऑडियो के, ईमेल के की अहमियत जो है वो अदालती निज़ाम के अंदर होगी। कोई अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा के तारीख पे तारीख नहीं ले सकेगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और साथ नैब को और ताकतवर किया जाएगा, 120 अदालतें बनाई जाएंगी, उसमें से 30 अदालतें बनने जा रही थी, उसके लिए हो गया था। ये वो सारी चीज़ें जो कौम का लूटा हुआ पैसा वापस आएगा। तो अपोजिशन के जो लोग हैं उनके को जो जिस तरह से पकड़ा हुआ था और डिलीवर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि स्टेट ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और इसमें बहुत सारे मामला थे। तो एक तो वो अपोजिशन परेशान थी जिनका पैसा बाहर था, और जो नेगेटिव था बाहर पैसा है, और पैसा इनके इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, और नवाज शरीफ साहब ने ये किया, शहबाज शरीफ साहब ने ये किया, और जरदारी साहब ने ये किया, और बाकी लोग ये कर रहे हैं तो मैं इनको ठीक करूंगा, एक ये नेगेटिव। दूसरा, पाकिस्तान अमेरिका से दूर हो रहा था, एब्सोल्युटली नॉट, और आर फ्यूचर इज विद चाइना, ये वाले स्टेटमेंट्स। इमरान खान साहब को ये तमाम चीजें ले डूबी हैं। कौम आज नॉक कर रही है कि ये क्या महंगाई, क्या अपोजिशन, क्या ये क्या हुआ है, और वाकई इमरान खान के साथ हुआ या पाकिस्तान के साथ हुआ है? क्या ये वाकई भुट्टो साहब जिस तरह करना चाहते थे वैसा हुआ है, जैसा खान लियाकत अली खान चाहते थे पहले वजीर आजम, और उन्होंने जो फैसला किया था अमेरिका से मुताल्लिक और रशिया से मुताल्लिक, उसके बाद उनकी जान ले ली गई, और उसके बाद जो सिनेरियो आया उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, और जहालत भी इस साजिश का हिस्सा बने, वो भी इसी तरह से एक जहाज़ के अंदर शहीद कर दिए गए, और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कर दिए गए। तो क्या ममालिक ऐसे ताकतवर हैं, वाकई ऐसी ताकतवर हैं कि वो रजीम को चेंज कर देते हैं, पैसों से ख़रीद लेते हैं, और पैसा चलता है, और अपोजिशन अपने मफादात में, इस मफादात के अंदर सब कुछ हो जाती है। ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। ये सवालात, इनके जवाब चाहिए, कौम को ये जवाब चाहिए। बहुत सारे मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे वो पंडित, वो तजियाकार पंडित जो किसी और एंगल पे चलते थे, क्योंकि हमारे मुल्क में एक बहुत अजीबोगरीब किस्म की पॉलिटिकल लाइफ रही है जिसके अंदर मीडिया को परचेज़ कर लेना, मीडिया को इश्तिहारात दे देना, पुराने इश्तिहारात के नए रेट दे देना, ये सारा सिलसिला रहा। और इमरान ने उस मीडिया को भी कोशिश की कि इसको उस अंदाज से चलाया जाए जिसमें इस तरह से पैसा ना चले। तो बहुत सारी और चीज़ें बहुत सारी हुई हैं, इंडस्ट्री को खड़ा कर देना, सनत को खड़ा कर देना, इस्लाहात लेके आना, हेल्थ के इस्लाहात लेके आना, आवाम, मतलब रिफॉर्म्स टाइप के स्टेप्स हुए। अब इमरान खान शायद वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। शायद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनके पास अभी आखिरी बॉल्स हैं। जो फैसला उन्होंने किया है, जो काबीना के जिन अफराद को वो ख़त दिखाया और फिर पढ़ के सुनाया, तो 4 वज़रा के बारे में है कि उनके आंसू निकल आए और वो रो पड़े।
کہ یہ ہو رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ، اس طرح برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس طرح سے دھمکیاں دی گئی ہیں، اس طرح سے پاکستان کے ساتھ یہ ہوگا، پھر یہ طے ہوا ہے کہ اب یہ قومی سلامتی کونسل کے اندر اس خط کو دکھایا جائے گا، یعنی کہ جس میں سارے پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں، عسکری ادارے ہیں، ان کے سربراہان ہوں گے اور اہم ترین لیڈران ہوں گے، اور اس کے اندر یہ ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ خط اب آن کیمرہ اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا، اس میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، سب لیڈران کہہ چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی اور سب لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ خط اگر واقعی ہٹ کر رہا ہے مملکت پاکستان کو تو ہم ساتھ دیں گے۔ تو ٹیمپو جو ہے نمبر گیم سے اس طرف جا رہا ہے کہ آج اگر پاکستان جھک جاتا ہے یا یہ رجیم چینج ہو جاتی ہے اور اس بات پہ چینج ہوتی ہے اور پیسہ چلا ہے اور چلایا گیا اور پیسہ باہر سے آیا، اور پاکستان کے نیریٹو جو پاکستان کی پالیسی چل رہی ہے، جو پاکستان ایبسولوٹ ناٹ پہ جس سبجیکٹ پہ کھڑا ہوا ہے اور اپنا فیوچر چائنا کے ساتھ دیکھتا ہے اور سی پیک بنانے کے چکر میں اور روس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہے اور اس طرح کے بہت سارے معاملات کو کر رہا ہے، اور OIC کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر رہا ہے اور اسلاموفوبیا والے سینیریو میں جا رہا ہے اور ایک الگ سچویشن لے رہا ہے، اور پاکستان کے اندر ریفارمز ہو رہے ہیں اور لوٹا ہوا پیسہ واپس اور عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے والا معاملہ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آگے چیزیں لانے والا معاملہ، اور یہ پاکستان اس دور میں واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے جو ایک دور میں تھا، جو عمران یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے جو ریفارمر والا سین پہ ہے، تو پھر پاکستان تو آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، کیونکہ یہ ایٹمی پاور ہے اور اس کی فوج اتنی مضبوط ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں، دنیا چاہتی ہے کہ ایسا ملک جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں مچھر کے کاٹنے سے، مکھی کے کاٹنے سے، سانپ کے کاٹنے سے، کتے کے کاٹنے سے، ایڈز سے، ہیپاٹائٹس سے، خواتین بچہ پیدا کرتی ہیں اس وقت مر جاتی ہیں۔ پاکستان میں 121 طریقے سے ریزن آف ڈیتھس لکھے جاتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر 121 طریقے لکھے جاتے ہیں، روڈ نیٹ ورک نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، پولیو سے لوگ مر رہے ہیں۔ ایک ایسے ملک کا یہ صورتحال ہے جہاں کرپشن ہے، جہاں کچرا نہیں اٹھ رہی ہے، دوسری طرف اس کے پاس ایٹم بم ہے اور میزائلز ہیں، اور وہ دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی آرمی رکھتی ہے۔ تو ایسے ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہونے چاہیے، اور بار بار ایسے مفروضے آتے ہیں کہ پاکستان کو 2 حصوں میں توڑ دو، 3 حصوں میں توڑ دو، انڈیا لگا ہوا ہے، یہ لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، فلاں لگا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ اس کو لارجر کینوس میں دیکھیں تو عمران خان کی پالیسیز آپ کو سمجھ آئیں گی کہ وہ ایک قوم کو بنانے اور ایک سسٹم کو بنانے اور بہت سارے لوگوں سے کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں، دشمنی میں آپ کے ساتھ نہیں، جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں، ہم نے آپ کی جنگ غلط لڑی تھی۔ آپ یاد رکھیں جب پاکستان میں یہ حکومت آئی تو اس سے پہلے ہر پاکستانی کو دہشت گردوں کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، ہر جگہ پہ دہشت گردی میں پاکستان کا نام آتا تھا، ہر جگہ پہ معاملہ یہ ہوتا تھا، جبکہ پاکستان کے 80-90 ہزار لوگ شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے۔ عمران خان نے نیریٹو کو چینج کیا اور کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، اور جو ہماری قربانیاں ہیں وہ قربانیاں وہ ہم نے آپ کی جنگ کی وجہ سے دی، پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے غلط فیصلہ کیا، ہمارے لیڈر نے غلط۔ یہ جو باتیں ہیں نا ساری، یہ باتیں یہ چپتی ہیں بڑی طاقتوں کو، یہ چبھی ہیں۔ روس کے ساتھ جانے کا فیصلہ چپتی ہیں، چائنا کے ساتھ جانے کا فیصلہ چپتی ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے والا معاملہ اس پہ چپتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کی پالیسیز کو ٹھیک ہوتے ہوئے چپتی ہیں۔ تو اس سارے منظرنامے میں اگر یہ تھریٹ آئی ہے، اس سے پہلے بھی تھریٹ آتی رہی ہے، اور وہ بھٹو صاحب کو تھریٹ آئی تھی، اور تھریٹ کے بعد بھٹو صاحب کو کس طرح سے لپیٹا گیا اور کس طرح سے شہید ہوئے اور کس طرح سے پھر اور حکومتیں ہماری یہاں کی چینج ہوئی، تو اگر یہ خط واقعی ہی اس سنجیدگی سے لیا گیا، میں کہہ رہا ہوں واقعی لیا گیا، تو آخری بال عمران خان کی بڑی زوردار ہے۔ پھر اپوزیشن کے جو بھی اتحادی منظرنامہ چینج ہو سکتا ہے۔ ابھی گیم ختم نہیں ہوا ہے، ابھی گیم ختم نہیں ہوا ہے۔ دوسرا کہ عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اس کے اندر میں سارے پارلیمنٹیرینس کو بتاؤں گا، بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے اندر یہ بتاؤں گا، دکھاؤں گا لیٹر، یہ بڑا فیصلہ ہے۔ بہت سارے کابینہ کے ممبرز رو پڑے، کابینہ کو دکھا دیا ہے، عوام کو لہرا کے دکھا دیا ہے، تو وہ ڈفرینٹ قسم کی کیفیت کے اندر ہے، اور جو خریداری کا بازار تھا وہ کنی بھی انداز سے ہو گیا ہے، خرید لیا گیا ہے، وہ اپنے اپنے الگ الگ قصے کہانیاں ہیں۔ تو اس سارے منظرنامے میں اب کیا ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا۔ آخری بال بہت خطرناک ہے، گیم کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا خط کے اندر سازش ہوئی اور اس میں یہاں کے لوکل پالیٹیشنز نے کی، نواز شریف صاحب کی ایسے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو غداری کے زمرے میں آئے گا نواز شریف صاحب کا، اور ان کے جو پارٹیسپینٹ سہولت کار ہیں وہ سارے غداری کے زمرے میں آئیں گے، تو پاکستان کی اپوزیشن تو اڑ سکتی ہے اگر اس طرح سے ہوا۔ نہیں ہوا تو سینیریو بہت ڈفرنٹ ہوگا۔ عمران خان پھر کیا کریں گے؟ وزیر اعظم نہ رہتے ہوئے
پھر ان کے پاس نیریٹو کیا ہوگا، وہ نیریٹو بھی بڑا خطرناک ہے. وہ کس طرح الیکشن کیمپین میں چلے جائیں گے، اور پھر قوم جو اس وقت افسردہ بھی ہے، آدھی کچھ قوم اور کچھ کہتی جان چھڑائیں بھائی ان سے، تو زیادہ اکثریت جو ہے وہ کیا کرے گی. جو پچھلے چند گھنٹے گزرے ہیں اس چند گھنٹوں کے اندر بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا ماحول دیکھا ہے، سنا ہے. لیکن آخر میں بات کرتا ہوں متحدہ قومی موومنٹ نے ایسا کیوں کیا. متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے دور کی بیسٹ سیاسی جدوجہد کی ہے. ایک ایسے تناظر کے اندر ایم کیو بیٹھی ہوئی تھی جہاں اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، جہاں اس کے اوپر دھبا لگا ہوا تھا تم راک ایجنٹ ہو، جہاں کہا تھا الطاف حسین سے تم ملے ہوئے ہو. ایم کیو ایم نے اس ساری چیزوں سے نکل کے اپنے آپ کو نیشنل پالیٹکس میں لے کر آئے. بار بار میٹنگیں کی، بہت خوب ٹھیک ٹھاک میٹنگیں کی. وہ جو پھینٹے لگا رہے تھے، جو سی ایم ہاؤس کے باہر ایم کیو ایم کی عورتوں کی لاٹھی چارج کر رہے تھے، اس حکومت کے ساتھ جا کے وہ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ ڈن کیا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آپ کا بلاول کے آپ جملے سنیں آپ حیران رہ جائیں. زرداری صاحب کے جملے سنیں، ان کے بیماری میں جانا دیکھیں زرداری صاحب کا، ان کی میڈیکل رپورٹس دیکھیں، اور ان کا رات کو فیڈرل لاجز میں جا کے ایم کیو ایم کے قائدین سے مل کے اور یہ کر کے ایم کیو ایم نے اپنی پالیسیز کے ذریعے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، مینگلز کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو رام کیا کہ ہمارے بغیر سیکھ نہیں چل سکتا. وہ بڑا تاریخی جملہ ہے خالد مقبول صدیقی نے جو پریس کانفرنس میں کہا، ہمیں کم گنا گیا، ہماری 26 سیٹیں تھیں، ہمیں 7 سیٹیں دی گئیں، ہمیں کم گنا گیا. اس وقت ہم نے کہا تھا ہمیں کم گنا گیا ہے، ہمیں اب تولا جائے گا، اور ایم کیو ایم کو تولا گیا. اگر ایم کیو ایم یہاں کھڑی ہے تو حکومت ہے، اگر یہاں کھڑی ہے تو حکومت نہیں ہے. وہ آج ثابت ہو گیا. تو انہوں نے جو جن چیزوں کے اوپر ڈن کیا ہے وہ ایم کیو ایم کی بنیاد ہیں. لوگوں کو برا لگ رہا ہے، لوگوں کو اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو، میرے حساب سے ایم کیو ایم نے دانش مندی کا بہت لمبا ثبوت دیا ہے. انہوں نے لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ کے اوپر بات کر لی، انہوں نے میرپور خاص اور حیدرآباد کے میئر کی بات کر لی، کراچی میں جوائنٹ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے میئر آئے گا یا ایڈمنسٹریٹر آئے گا اس کی بات کر لی. سندھ گورنمنٹ کے اندر پارٹیسپیشن کس طرح سے ہوگی اس کے اوپر بات کر لی. وفاق کے اندر ہوگی، بہت ساری اور چیزوں کی بات کر لی، جابس کی بات کر لی، کوٹا سسٹم کی بات کر لی، اختیارات کی بات کر لی. وہ تمام چیزیں گیم سے واپس آ گئی، اور نفرتوں کا جو ایک انوائرمنٹ کریٹ تھا اس کو ڈیزالو کر دیا، جو بہت ہی خطرناک حد تک ایم کیو ایم کے ماننے والے اور ایم کیو ایم کے کارکن اور سپورٹرز کے لیے تھا. اس کو انہوں نے ڈیزالو کر دیا اور نیشنل پالیٹکس کے اندر آ گئی. مینگل صاحب بھی ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو خودداری خود ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، مقصد صاحب ان کے حق میں بات کر رہے ہیں. تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی پالیٹکس کی ہے ایم کیو ایم نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر اگر کسی نے سب سے بیسٹ پالیسی کی ہے زرداری صاحب کے بعد، زرداری صاحب سب سے بھاری، اس کے بعد خالد مقبول صدیقی، عامر خان اور کنور نوید جمیل اور وسیم اختر اور ان لوگوں نے، فیصل سبزواری اور خواجہ اظہار، اور اس لیڈرشپ نے بہت دباؤ کے اندر بہت زبردست فیصلہ کیا. اب دیکھتے ہیں اس جو ایگریمنٹ بن گیا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی گیم ختم نہیں ہوا، اور عمران خان سیاستدان نہیں ہے، وہ لیڈر ہے، اور لیڈر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. وہ اگر کہتا ہے کہ مجھے دھمکی دی ہے، میرے ملک کو دھمکی دی ہے، تو میں اس کو ایسے تو نہیں جانے دوں گا، ایسے نہیں جانے دوں گا. جو اقوام متحدہ کی تقریریں ہیں، جو دنیا کے اندر بات چیت ہے، جس انداز سے وہ، جو اس کی پرسنالٹی ہے وزیر اعظم عمران خان کی، وہ اس طرح نہیں جانے دے. مجھے لگتا ہے کچھ اور ابھی باقی ہے. کیا ابھی باقی ہے آپ کامنٹ کریں، بتائیں اور کیا باقی ہے. کیا اسی طرح شہباز شریف صاحب آسانی سے وزیر اعظم بن جائیں گے اور عمران خان سائڈ پر ہو جائیں گے، یا عمران خان کی آخری جو بالز ہیں اس کے اندر کچھ اور ہو جائے گا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کامنٹ کیجئے. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. پاکستان زندہ باد.